खुदावंद में आपकी सलामती हो। आपने इस वीडियो के थंबनेल पर एक चौंका देने वाली और एक दिल दहला देने वाली बात लिखी देखी है, तो हम ज़रा शुरू से लेकर दुनिया के निज़ाम को और अदालत के तरीक़ाकार को देखेंगे जिसे खुदा ने हर दफ़ा इख्तियार किया है। दुनिया को बने तकरीबन 1500 साल हुए थे कि दुनिया में गुनाह और बदी फैल गई, जिसका जिक्र पैदाइश की किताब के 6 बाब में बताया गया है कि ज़मीन पर हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था और खुदा ने सिर्फ अपने बंदे नूह को रास्तबाज पाया और उनसे कलाम करके कहा कि मैंने सिर्फ तुझे ही अपने हुजूर रास्तबाज और कामिल देखा है। मैं दुनिया पर पानी का तूफान लाने वाला हूं जिससे हर एक जीरू हलाक हो जाएगा। तो साथ ही खुदा ने कहा, नूह नबी को कहा कि मैं इंसान को 120 साल उम्र दूंगा। मतलब ये कि 120 साल फिर भी खुदा ने ये वईद दे देने के बाद, ये उनको वार्निंग दे देने के बाद भी 120 साल तक खुदा ने इंतजार किया और 120 साल तक खुदा के बंदा नूह उनके सामने कश्ती बनाते रहे कि किसी भी तरह उस दौरान 120 साल में कम से कम 3 पुश्तें और नई आ गई, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की। उन्होंने खुदा के नबी का यकीन ना किया, खुदा के कलाम का यकीन ना किया। तो 120 साल के बाद खुदा ने फिर तूफान भेज दिया। तो अदालत जब भी दुनिया पर आती है, किसी शहर पर आती है, किसी इलाके पर आती है, किसी कौम पर आती है, तो उस अदालत का कोई रीज़न होता है, यानी कि दुनिया का कोई ना कोई गुनाह। तो उस गुनाह के बदले में, उस गुनाह की सज़ा के तौर पर खुदा वार्निंग देता है और तौबा का मौका लोगों को देता है। लेकिन अगर तो वो तौबा कर लें तो बच सकते हैं, अगर तौबा ना करें तो फिर उनकी बर्बादी है। तो मतलब ये कि जो नबूवत होती है, जो पेशीन गोई होती है, वो कंडीशनड होती है, उसमें शर्त होती है, वो मशरूत होती है कुछ बातों के साथ कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उसकी सज़ा ये होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो लोग ऐसा ना करें, जिस बात को खुदा मेंशन कर रहा हो, अगर लोग वो काम ना करें तो फिर वो बच भी सकते हैं। इसी तरह सदूम के शहर में खुदा के बंदा लूत के पास जब 2 फरिश्ते गए तो उन फरिश्तों ने रात के वक्त लूत को कहा कि आपके यहाँ जो कोई ऐसे अजीज हैं जो कि आपकी बात मान सकते हैं तो जाकर उनको कह लो। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने दामादों के पास गए, लेकिन आगे एक निहायत ही अफसोसनाक आयत लिखी है, एक जुमला है कि वो अपने दामादों की नज़र में मुज़हिक सा मालूम हुआ, यानी कि उन्होंने मजाक उड़ा दिया उस पैगाम का। तो नतीजा क्या हुआ? जैसा खुदा ने ऐलान कर दिया हुआ था, जैसा फरिश्तों ने खुदा के बंदे को बता दिया था, सुबह के वक्त आग और गंधक उन पे नाजिल हुई और वो सदूम और अमूरा और उसके आसपास के वो सब शहर जिनकी रविशें उन जैसी थी, वो सब के सब जलकर राख हो गए। और आज वही बहर मुर्दार है, उसका नाम ही बहर मुर्दार पड़ गया कि उनका जहां पे खुदा ने उनको गर्क किया है वहां और भी कोई जिंदा चीज चली जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती। इसके बाद और एक मिसाल हमें कलाम मुकद्दस में मिलती है कि खुदा ने नैनवा की तरफ अपने इब्रानी नबी यूना नबी को, या जिनको हजरत यूनुस भी कहा जाता है, उनको भेजा और वो एक बिल्कुल वाज़े क्लियर पैगाम के साथ गए कि नैनवा 40 रोज के बाद बर्बाद किया जाएगा। जब खुदा ने कह दिया था तो 40 रोज के बाद नैनवा को बर्बाद हो जाना था,
لیکن بادشاہ دانشمند تھا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے شہر کے لوگوں میں منادی کرا دی اور انہیں 3 دن کے لیے پابند کر دیا کہ ہر ایک انسان، تمہارے جانور اور تمہارے دودھ پیتے بچے تک 3 دن 3 رات کچھ نہ کھائیں پیئیں گے، اور سب ٹاٹ پر بیٹھ کر، راکھ پر بیٹھ کر، ٹاٹ اوڑھ کر وہ توبہ کریں۔ ان لوگوں نے توبہ کر لی، انہوں نے خدا کی بات کو عزت دی، تو تاریخ شاہد ہے کہ وہ بلا ان کے اوپر سے ٹل گئی، وہ عذاب جو ان پر آنے والا تھا وہ ٹل گیا۔ تو اس پر یونا نبی کچھ خشمگین بھی ہوئے، تو خدا سے شکایت کی کہ تو نے مجھے تو جھوٹا بنا دیا، مجھے پتا تھا تو رحیم ہے، اسی لیے میں یہاں آنا نہ چاہتا تھا، تو نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے، تو نے ان کو چھوڑ دیا ہے، 40 دن گزر چکے ہیں، ان پر کوئی عذاب نہیں آیا، اور اب میں تو جھوٹا بن گیا۔ خدا نے سمجھایا، خدا نے کہا کہ ابھی اس شہر میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ ایسے بچے تھے جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں تمیز نہیں جانتے، تو کیا میں ان کو بھی ہلاک کر دیتا؟ لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی ہے، جب وہ میرے حضور خاکسار ہوئے ہیں، تو پھر میں ان کو معاف کیسے نہ کرتا؟ تو اس کے بعد یا آج کا زمانہ ہو، آج کا دور ہو، یا اس کے بعد کا کوئی دور آنے والا، اگر ابھی کوئی وقت باقی ہو، تو اس کے لیے بھی یہی میرے عزیزوں کنڈیشنز ہیں۔ اگر لوگ خدا کے کلام کا لحاظ کریں، بات مان لیں خدا کی، اور خدا کے مقاصد کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے ملکوں میں اور اس دنیا میں پورا کریں، تو پھر ہر قسم کا عذاب ٹل سکتا ہے۔ ابھی جو دنیا میں حالات ہیں، جیسا آپ نے تھم نیل پر پڑھا، کہ خطرہ ہے کہ اگر بہت ساری قومیں، جس طرح کے اس وقت بہت سے ممالک جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں، تو اگر بہت سارے ممالک کی فوجیں اکٹھی ہو کر اسرائیل پر حملہ آور ہو جائیں گی، تو اسرائیل ان پر ایسا حملہ کوئی کر سکتا ہے، اگر اس کے روایتی ہتھیار ناکافی ہو جائیں تو وہ ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ اور اس کا میں کلام مقدس میں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ زکریا نبی کا صحیفہ 14 باب کی 12 آیت میں یوں فرمایا گیا، یہ خدا کی وحی تھی، الہام تھا، اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ یہ سارا منظر، کھڑے کھڑے گوشت کا ہڈیوں سے الگ ہو جانا، آنکھوں کا گل جانا، زبان کا منہ میں گل جانا یا سڑ جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایٹمی شعاعوں کا یہ نتیجہ ہے، یہ تابکاری کے ریزلٹس ہیں۔ جاپان میں جب ایٹم بم گرائے گئے تو وہاں لوگوں کا بالکل یہی حشر ہوا تھا، اور یاد رکھیں وہ ابھی بالکل پریمیٹو قسم کے بم تھے، بالکل ابتدائی قسم کے، وہ بہت کمزور تھے آج کے زمانے کے اعتبار سے، اب ان سے کئی گنا زیادہ پاورفل ایٹم بم بن چکے ہیں۔ تو اب یہ نبوت موجود ہے، یہ پیشین گوئی موجود ہے، یعنی کہ یہ آپشن جو ہے یہ خدا نے رکھی ہوئی ہے، اس کا اعلان کر دیا ہوا ہے کہ اگر بہت ساری قومیں، جس طرح کے حزقیل 38 اور 39 باب میں بھی درج ہے، ملکوں کے نام درج ہیں کہ کون کون سے ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف آ جائیں گے، تو بالآخر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ یہ اس نبوت کے تقریباً 100 سال بعد زکریا نبی کے وسیلے یہ نبوت بیان کر دی گئی کہ اگر ایسا وقت آیا اور یروشلم پر بہت سی قوموں نے حملہ کیا تو خدا ان پر یہ عذاب نازل کرے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایٹمی حملے کا یا ایٹمی تابکاری کا یہ اثر ہے۔ تو اس سے بچنے کا وہی طریقہ ہے جو کہ یونا نبی نے بتایا تھا۔ تو اب یہاں پر جو
الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مشروط ہوتے ہیں، یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں، اگر کوئی جنگ ہو ہی نہیں تو پھر یہ عذاب بھی نہیں آئے گا۔ تو میں جو آج پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جنگیں روکی جائیں۔ میں فیس بک پر بھی آج میں نے یہ پوسٹ کی تھی کہ سلامتی کونسل اور سب بڑے ملکوں کو، بلکہ چھوٹے بڑے سب ملکوں کو، سب اقوام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنگ یہیں پہ ختم ہو، بلکہ ایک بالکل پائیدار اور ہمیشہ کے لیے کوئی قابل قبول صلح نامہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان قائم کیا جائے، اور انہیں دونوں کو پابند کیا جائے کہ آئندہ کوئی کسی پر حملہ نہ کرے، کیونکہ اس کا نتیجہ وہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ دوسرے ملکوں کے کوئی میزائل یروشلم کی، اسرائیل کی سرزمین پر گرتے ہیں تو اسرائیل کا یاد رکھیں رقبہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت چھوٹا سا ملک ہے، اتنا چھوٹا کہ جب پوری دنیا کا نقشہ بنایا جاتا ہے تو اسرائیل کا نام لکھنے کے لیے اس کی زمین جو ہے نقشے پر کم پڑ جاتی ہے، اس کا نام جو ہے 7 بحیرہ روم میں لکھا جاتا ہے، سمندر والے حصے میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اتنا رقبہ سکڑ جاتا ہے، اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ اس پر اسرائیل لفظ لکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اتنا چھوٹا ملک ہے، اگر اس پر کوئی میزائل عام بھی گرا دیے جائیں، عام میزائل بھی، کوئی بیلسٹک میزائل یا کوئی کروز میزائل گرا دیے جائیں اور وہ کسی ایسے ٹھکانے پر جا گریں جہاں ان کے ایٹم بم پڑے ہوں، ان ایٹم بموں کے پھٹنے سے نہ صرف اسرائیل برباد ہو جائے گا بلکہ ارد گرد کے تمام ملک بھی جن کو بچانے کے لیے بہت سے ملک اکٹھے ہوں تو وہ سب بھی ختم، جو افواج اکٹھی ہوئی ہوں وہ بھی سب ختم، حتیٰ کہ میں تو یہاں تک خطرہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پاس جیسے رپورٹس بتاتی ہیں کہ 100 کے قریب ایٹم بم ہیں، 100 ایٹم بم اگر پھٹ جائیں تو اس کا نتیجہ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا اور اتنا خوفناک دھماکہ ہوگا کہ وہ زمین کو اس کے مدار سے بھی نکال سکتا ہے یا ایون کہ زمین پھٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، ایسی کوئی جنگ نہ ہو، اس جنگ کو ختم کیا جائے، اسے امن میں تبدیل کیا جائے۔ تو یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آگاہی کو پوری دنیا میں پھیلائے، سب لوگ اس کو پھیلائیں کہ سب یہ اس جنگ کو نہ جاری رہنے دیا جائے اور نہ اسے پھیلنے دیا جائے، بلکہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جائے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا تھا۔ خدا آپ کو برکت دے۔